बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के हुसैन अहमद चौधरी। आज हम तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो बुशरा बीबी के हवाले से एक अहम और गैर मामूली ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ज़ाती हैसियत में बुला लिया है। एक तो इस पे बात करेंगे कि ये दरख्वास्त थी क्या, अब किस स्टेज पे है और आइंदा अब 2-3 दिनों में क्या होना है इस पे, और बुशरा बीबी को हॉस्पिटल भी लाया गया था। तो इस सारे कज़िये पे बात करेंगे क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी की दाएं आंख के ख़राब होने के हवाले से बहुत इतराज़ात भी आ रहे हैं। तो इस पे क्या होने जा रहा है, क्या ऑर्डर हुआ है। और दूसरा हमारा मौजू होगा इमरान खान का जो केस है वो अब 20 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया है हतमी दलाइल के लिए। उनको हतमी मोहलत भी दे दी गई है। तो पहली जो है वो अपीलों की समाअत थी 190 मिलियन पाउंड केस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास। तो पहली समाअत पे आखिरी मोहलत, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बना है। इस पे हम बात करेंगे कि ये मामला किस तरफ जा सकता है, पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं। और तीसरा हमारा मौजू होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तो वकला की जो नुमाइंदा तंजीमें, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज। तो माजी में जो बातें उन्होंने की उससे अब अपोजिट जा रहे हैं। ट्रांसफर जजेस के हवाले से बड़ा वेलकम किया था उन्होंने। अब जो है वो एक नई सिचुएशन जो है वो बनी है कि ट्रांसफर जज बाहर से आए थे, तीन यहाँ से चले गए। अब जो नए लेने हैं ये कहते हैं कि हमारे वकीलों में से लें। तो जुडिशल कमीशन ने फैसला किया है कि ये जज ही आएंगे। तो ये एक नया जो है वो फड्डा बना है। फिर जो जज की तैनाती पर जो इंटरव्यू है उसकी मुखालफत की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने। तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या सोच रही हैं वकला तंजीमें और कितनी तब्दीली आई है। जैसे चीफ जस्टिस सरफराज जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उनकी में भी तब्दीली आई कि उन्होंने जो जनवरी 25 को जो ट्रांसफर हुई थी उसमें तो बड़ी तारीफें की थी उसकी, लेकिन अब की बार मुखालफत कर रहे थे। और हालांकि उस वक्त उनको जो खत लिखना चाहिए था वो उन्होंने अभी लिखा है। तो बार एसोसिएशन जो है बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो काम उनको उस वक्त करना चाहिए था वो अब कर रही हैं। तो तीनों मौजूआत पे बात करते हैं तफसील के साथ। सबसे पहले जोई साहब, जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनकी बेटी हैं मुबशरा खावर मानिका, उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया है कि बुशरा बीबी को उनसे मुलाकात कराई जाए, फैमिली की, उन तक ज़ाती मुआलज की रसाई दी जाए और उनका जो सामान है, अशिया हैं, जो भी उनके कपड़े हैं या दीगर अशिया, वो उन तक जो पहुँचाने का हुक्म दिया जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इस पे अब तक क्या हुआ है, क्या ऑर्डर आया है, क्या होने जा रहा है, अदालत ने क्या लिखा है? देखिए साकिब साहब, अब 12 मई की डेट जो है वो जस्टिस अरबाब साहब ने उसमें रखी है ठीक है। और जेल सुपरिटेंडेंट जो है उनको उन्होंने ज़ाती हैसियत पे तलब किया है और साथ उन्होंने कहा है कि 12 से पहले जो उनकी बेटी है उनके साथ उनकी मुलाकात भी करवाई जाए और जो नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट के साथ वो जेल सुपरिटेंडेंट के साथ मुलाकात रिप्रेजेंटेशन उनकी जो डिसाइड। होनी चाहिए प्रेजेंटेशन, और सलमान अकरम राजा को भी जो है वो आगाह करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। लास्ट समात पे जज साहब ने एक बड़ा वाज़ेह आर्डर किया था कि आज चूंकि जज वो अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है वो नहीं आए और अगली बार वो पेश हों, अगर वो पेश नहीं होते तो फिर हम यहाँ से किसी को भेजेंगे और वो फिर गिरफ्तार करके ले आएंगे। गिरफ्तार करके लाएंगे। तो ऑर्डर में भी उन्होंने आप ये लिख दिया है कि वो जो जाती अपीयरेंस है हैसियत वो गिरफ्तारी का नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि जाती तौर पे वो 12 मई को जो सुपरिटेंडेंट है वो जाती तौर पर जो है वो आए। जी बिल्कुल पेश हों। अब इसमें एक और डेवलपमेंट उस समात के बाद ये हुई है कि जो बुशरा बीबी हैं उनको अडियाला जेल से शाम के वक्त निकाल कर एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ परसों उनके जी परसों उनको चेकअप जो है वो उनका किया गया है और उसके बाद उन्हें दोबारा अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब बज़ाहिर इम्कान ये लग रहा है, जिस तरह एडवोकेट जनरल साहब कह रहे थे कि अदालती हुक्म पे अमल दरामद होगा, आइंदा के बाद ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी वगैरह वगैरह। तो अब मुझे ये लगता है कि जो आइंदा समात है उससे कबल जो उनको ट्रीटमेंट हुई है जो भी, वो रिपोर्ट जो है वो शायद पेश हो जाए थ्रू एडवोकेट जनरल ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो कह देंगे जी कि जो भी रिपोर्ट में होगा जाहिर है वो उसमें बता दिया जाएगा। बता दिया लेकिन जाएगा। 12 तारीख जो है वो आप चूंकि इम्पोर्टेंट हो लेकिन गई वो है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि नवीद हयात मलिक साहब कह रहे थे जी बिल्कुल कोई मसला नहीं, मुलाकातें भी हो रही हैं, चेकअप भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ये इनको पता नहीं है, ये बात नहीं करते। तो इसमें क्या कैसी हकीकत है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक साहब
نے چارج لے لیا ویسے کل، تو نوید عالم ملک صاحب میرے خیال میں زیادہ جوش میں آ گئے تھے، کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ ذرا نئے نئے تعینات ہوئے تو وہ ان کا ایک تو بڑا دلچسپ تھا جو ان کا مکالمہ تھا جج صاحب سے، اس پہ ارباب صاحب بھی کافی جو ہے وہ ان کو بھی کافی حیرت ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ فون پہ جو ہے وہ بات ہو گئی ہے، بات ہو رہی تھی ذاتی معالج کی ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ فون پہ جو ہے وہ بات اڈیالہ ہو جیل گئی کے تھی. سپرنٹینڈنٹ کی جی بات جی ہو گئی ہے. فون پہ بات ہو گئی، تو اس پہ جو ہے وہ جسٹس ارباب نے کہا کہ جی صاحب اس طرح نہ کریں. پہلے انہوں نے ویلکم ان کو کیا، مبارکباد جی بھی جی دی، جی لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ اس طرح نہ کریں، ان کو سنیں، ان کی سنوائی کریں اور اس کے بعد پھر رپورٹ دیں، اور ساتھ جو آپ کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو بھی کہیں اور وہ بھی اس چیز کو دیکھیں اور پھر وہ پیش بھی ہوں آئندہ سماعت پہ. تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہے وہ چونکہ ابھی ذرا نئے نئے تعینات ہوئے، وہ تو کافی پر امید ہیں. ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ تو جیل کے حوالے سے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا، مسئلہ وہ ہی تو ہوگا، عمل درآمد بھی ہوگا مسئلہ اور ہی نہیں سارا کچھ ہوگا، ہوگا، مطلب ملاقات نہیں ہوگی تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو 24 فروری کو آخری ملاقات ہوئی تھی، تو اب جو 3 چیزیں ہیں، فیملی ملاقات، ذاتی معالج اور ان کی اشیاء کے پہنچنا وہاں پہ، تو اشیاء آپ کی کو چونکہ لگتا ہے اب وہ چونکہ موسم گرم ہو گیا نا، تو وہ سر، ظاہر ہے ہاں چیزیں ہوتی ہیں جو کپڑے وغیرہ بھی جی چینج جی، ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو باقی جو لگتا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے پی ٹی آئی کو ریلیف اس عدالت سے مل جائے گا اور اس پہ عمل ہو جائے گا، ذاتی معالج پہنچ جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے نہیں مشکل لگ رہا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو درمیان میں آئی تھی، بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا، وہ جی کہہ جی رہے تھے کہ وہ کافی سنجیدہ ہیں اور کافی اس چیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور بشرا بی بی کی حد تک وہ 1 یا 2 مہینے، انہوں نے کہا تھا کہ 2 مہینے سے پہلے اور 1 مہینے کے اندر اندر یہ ہم جو ہے ان کو ریلیف دلوائیں گے اور ریلیف مل جائے گا. وہ کافی پر امید تھے، لیکن بظاہر لگ نہیں رہا، کہ کیونکہ فوراً اب تو ملاقات بھی نہیں ہو رہی. پہلے کم از کم ان کی فیملی کی ملاقات تو چل رہی تھی. 24 فروری سے ان کی ملاقات جی، ہوئی. اس سے پہلے جو ہے وہ چیزیں جی چل جی رہی تھیں نا. جو آپ اگر دیکھیں مارچ 2025 میں جو لارجر بینچ کا آرڈر تھا ملاقاتوں کے حوالے سے، اس کے بعد تو وہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا عمران خان کی حد تک، لیکن بشرا بی بی کی جو فیملی تھی وہ جاتی تھی، ملاقاتیں ہو جاتی تھی. لیکن اب جنوری کے بعد وہ بھی بند ہو گئی ہیں، تو اگر ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی تو ریلیف کا تو امکان بظاہر نہیں لگ رہا. اور دوسرے جب تک بات اپیلوں کی آ گئی ہے کہ اپیلیں سنیں، تو اس میں تو بالکل ہی ہاں، نہیں. اپیلوں کا یہ بتائیں کہ جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب، ویسے ڈوگر صاحب نے آرڈر کیا، آصف صاحب تو میرے خیال میں اس کیس میں ایک دفعہ بھی نہیں بولے، تو بہرحال آرڈر تو دونوں ججز کا ہے. تو 20 مئی کو انہوں نے کہا ہے جی، حالانکہ یہ جو 7 مئی کی سماعت تھی، یہ پیورلی اگر بات کی جائے کہ باقاعدہ طور پر اپیلوں پر پہلی سماعت تھی، پہلے فکس ہوتی پہلے رہی تو ہیں معاملہ چل رہا تھا کہ اپیلیں سنی جائیں گی یا سزا سزا معطلی. معطلی کی، تو پہلی سماعت تھی. تو کیا پہلی سماعت پر آخری مہلت، مطلب اس طرح تو میرے خیال میں نیب کو بھی نہیں ہوا. مجھے یاد ہے کہ نیب پچھلے سال 2-3-4 دفعہ انہوں نے مہلت لی تو ان کو بس آگے 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 چلاتے رہے. تو کل 7 مئی کو پہلی سماعت پہ اپیلوں کی اور 20 مئی آخری مہلت، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ دیکھیں آخر ہم میں نے پچھلے وی لاگ میں بھی اس چیز کو وہ اٹھایا تھا یہ معاملہ، کہ جب سے نیب جو ترامیم ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہائی کورٹ سے اپیل کا رائٹ ہوگا ہائی کورٹ کے بعد، وہ اب سپریم کورٹ کے بجائے آئینی عدالت میں ہوگا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی ہلچل ہے، مچ گئی، سپیڈ ہو گئی، اور اسی طرح موٹی وے پہ سپیڈ ہوئی چڑھ جس گئے طرح وہ ٹرانسفر ججز کا آپ کو پتا ہے پروسیس ہوا تھا، وہ ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں. خط ادھر گیا پھر ادھر گیا اور پھر رات کو منظور ہو گیا، نوٹیفیکیشن ہو گیا. تو ایسی سپیڈ اس کیس میں بھی دیکھی ہے اس ترمیم کے بعد. اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ترمیم تھی، اس میں یہ تھا کہ جو اگر ہائی کورٹ اپیل کا فیصلہ کر دے چاہے وہ مسترد ہے یا منظور ہے، تو اگلا فورم جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب نے بھی کہا کہ اب اپیل چونکہ فکس ہو گئی ہے تو سزا معطلی تو نہیں بنتی، اب تو غیر مؤثر ہو گئی ہے. پھر انہوں نے کہا ہم اس پہ فیصلہ کریں گے. فیصلہ انہوں نے تحریری طور پر جاری کیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم اپیل فکس کر رہے ہیں 7 کو، اور جو سزا معطلی ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، اور حاضری یقینی بنائیں. جی جو جی وکلا ہیں وہ حاضری 7 کو یقینی بنائیں حاضری. تو میرا خیال ہے کہ اس لائن کو بنیاد بنا کر کل پھر کہا گیا ہے کہ ہم نے چونکہ لکھا تھا کہ حاضری یقینی بنائیں، وہ نہیں آئے، تو چلو آج تو ہم التوا دے دیتے، لیکن 7 انہوں نے کہا کہ آخری موقع. اچھا، اس میں سلمان صفدر صاحب نے ایک درخواست بھی دی تھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ میرا کلائنٹ ہے اندر جیل میں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے صرف سزا معطلی پہ دلائل دینے ہیں. اب اگر اپیلیں فکس ہوئی ہیں تو میں نے دوبارہ ان سے کنسلٹ کرنا ہے، میری ملاقات میں ہرڈل آ رہی ہیں وہ کروائی جائے، اور پلس انہوں نے کہا وکالت نامے بھی دستخط کرائے جائے. اب کل جو عدالت نے آرڈر کیا ہے اوپن کورٹ میں، اس میں تو 20 مئی تو ڈال دی گئی،
لیکن وہ جو وکیل صاحب ہیں ان کی کلائنٹ سے ملاقات کا کوئی ذکر نہیں ہے، متفرق درخواست جو تھی وہ بھی فکس نہیں کی وہ نا، فکس ہی نہیں تھی، اور لیکن نہ انہوں نے اس پڑھوائی، وہ پڑھائی ہے، درخواست پڑھوائی. لیکن اس میں وہ کر سکتے تھے کہ 20 تاریخ کو سماعت ہے، جی اس سے حتمی پہلے دلائل دیں، مین وائل آپ ملاقات کروا آپ دیں، ملاقات کر لیں، لیکن اور ملاقات کا ذکر اس میں نہیں ہے، ملاقات کا بھی نہیں اور وکالت نامہ کا بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں وکالت نامے بھی سائن نہیں ہو چونکہ رہے. سلمان صفدر جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مشاورت ہو دوبارہ، تاکہ میں اپنے کلائنٹ سے پوچھ سکوں کہ سزا معطلی پر ہی ہم نے اس کو پریس کرنا ہے یا اپیلوں پر ہم دلائل دے دیں. تو اب 20 تاریخ کو جو معاملہ ہے وہ لگ تو یہی رہا ہے کہ اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو پھر نان پروسیکیوشن پر ڈسمس ہو سکتی ہے. قیدی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پسند کا وکیل کرے، وکیل کے ساتھ مشاورت کرے ہر ہیئرنگ سے پہلے اور ہر ہیئرنگ کے بعد، یہ اس کا رائٹ ہے، اور یہ رائٹ سپرنٹینڈنٹ جیل نے یقینی بنوانا ہوتا ہے، اس عدالت نے یقینی بنانا ہوتا ہے جس عدالت میں اس کا کیس ہے، لیکن یہاں پہ وہ رائٹ نہیں ہو رہا. اچھا اس میں ایک اور سوال، ہم نے دیکھا کہ یہ جنوری 17 2025 کو سزا ہوئی تھی، پھر یہ مارچ اپریل سے کام شروع ہو گیا، تو تقریباً مارچ تک جتنی بھی سماعتیں، میرے خیال 10-12 سماعتیں تو ہوئی ہیں، تو ہر دفعہ ان کو ٹیلے لگانا پڑتا تھا، مطلب یہاں پہ کبھی دھرنا کہیں یا جو بھی، وہ بیٹھ جاتے تھے سیکرٹری چیف جسٹس کے آفس میں تاریخ لینے کے لیے. تو یہ مارچ کے بعد 3 تاریخیں پڑی ہیں، تو ہر ہیئرنگ میں تاریخ بھی ان کو مل رہی ہے، فوری طور پر عدالت بھی کہتی ہے ہاں جی فلاں کیس اب فلاں تاریخ ہو گیا، فلاں تاریخ ہوئی. یہ تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تبدیلی جس طرح ہم نے شروع میں بات کی، یہ وہی پروسیس ہے سارا نا. جیسے ہی وہ نیب ترمیم آئی ہے کہ اب جو اپیل کا فورم ہے وہ آئینی عدالت ہوگا، تو جو بظاہر جو پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں، میری جب ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں سے اپیلیں ڈسمس ہو جاتی ہیں تو پھر آئینی عدالت تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے تو اس کو برقرار رکھنا ہے. تو اس لیے یہ سپیڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. علیمہ خان بھی اوپنلی بات کر چکی ہے علیمہ اس پہ خان بھی کر کہ چکی ہیں، یہاں اور سے وہ ڈسمس ہوں گی اور وہاں سے پھر انہوں نے ٹھپا نیب لگایا. والے بڑے خوش تھے کل، ہم اب وہ بہت باتیں کی انہوں نے، لیکن وہ ہم کر نہیں سکتے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تیسرا تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو بار کے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور نعیم گجر ہیں ڈسٹرکٹ بار کے صدر، انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جو جج تعینات کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن، وہ جوڈیشل کمیشن انٹرویو نہ کرے. اس کی مخالفت کی ہے انہوں نے کہ اس کا ان وکیلوں کو بلا کے جی انٹرویو کرنا ہے، یہ وہ انٹرویو نہ کیا جائے، اس کی مخالفت کی ہے. نمبر دو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو جج لینے ہیں نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے لیں، اور وہ جو مطلب ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ اسلام آباد بار 3 ٹرانسفر اسلام آباد بار سے 3 ٹرانسفر ہوئے ہیں جج، تو ان کی جگہ بھی لکھا گیا کہ ٹرانسفر جج ہی آئیں گے، نئے نہیں آئیں گے، تو اس کی جگہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جج جو ہے لیں یہاں سے. تو یہ آپ کو تبدیلیاں کیسے لگ رہی ہیں؟ مطلب پہلے تو یہ ٹرانسفر کے حق میں تھے، بڑے ویلکم دیکھیں کیے، یہ اور سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ ان کے لیے یہ تھی، ہمارے جو اسلام آباد کے وکلا ہیں، کافی سارے ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ اکثر جو ہے وہ چیٹ چیٹ ہوتی رہتی ہے اسی معاملے پر، تو وہ بڑے خوش تھے کہ اب یہ نا جج فوری ٹرانسفر ہو کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اسلام آباد کے ایک جج تو پہلے ہی فارغ ہو گئے، جہانگیری صاحب، ان کی بار کے جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوئی، ویسے بڑی زیادتی، وہ صدر رہے ہیں اپنی بار کے. اچھا ان کے آگے اسٹوڈنٹ اتنے زیادہ ہیں وکلا، اور جب ہم پوچھ رہے ہوتے تھے، جب ان کا کیس چل رہا ہوتا تھا وہ ڈگری والا، تو یہ کہتے تھے نہیں وہ تو ہمارے استاد محترم ہیں، ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور اسلام آباد سے ہیں وہ، اور یہ ساری جو کورٹ روم ہے یہ تو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ لائر جتنے بھی ہیں. اچھا وہ تو چلے پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا گیا، ان کی اپیل بھی جو ہے وہ چونکہ پینڈنگ ہے. اب اس کے بعد 2 جج رہ گئے تھے اسلام آباد کی حد تک، ایک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بابر ستار صاحب ہیں وہ بھی چونکہ اسلام آباد سے ہی تھے. تو اب وہ 2 رہ گئے تھے جہانگیری صاحب کے بعد. تو انہوں نے جو وکلا ہیں انہوں نے مطلب زور دینا شروع کر دیا کہ جی ان کو ٹرانسفر کریں، ادھر بھیجیں، ادھر بھیجیں، بلوچستان بھیجیں، اپنی شیروانیاں سیدھی پتری کرنا شروع کر دی. بالکل. اور وہ بلکہ ہم نے تو کئی وکلا سے تو یہ بھی لکھا ہوا ابھی بھی ٹویٹ موجود ہے کہ کولو اور سبی اور کوئٹہ اور ادھر بھیجا جائے گا، اور کسی کو نوشہرہ بھیجا جائے گا، اور کسی کو کہاں بھیجا جائے گا، حالانکہ وہ صوابدید ہے جوڈیشل کمیشن کی اور پھر جو متعلقہ چیف جسٹس ہیں ان کی، تو وہ پہلے ہی جو ہے وہ اس کو منا رہے تھے خوشیاں. اب ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی جو آخری لائن تھی، آخری پیرا تھا، اوپر انہوں نے تو پڑھ لیا، نیچے جب وہ گئے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو 3 ججز ٹرانسفر ہو کر جا رہے ہیں ان کی جگہ ٹرانسفر ہو کے ہی آئیں گے. تو یہ جناب سارا پانی پھر گیا. تو آج بڑے افسردہ نظر آئے تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ ہے، ڈسٹرکٹ بار کی کیبنٹ ہے،
اور ان کا موقف یہ تھا کہ جی نہیں اسلام آباد سے وکلا کو لیا جائے. پہلے جب یہاں پہ ججز موجود تھے اسلام آباد کے اس وقت یہ کہتے تھے کہ ان کو ٹرانسفر کریں. اب وہ ٹرانسفر ہو گئے, اب اسلام آباد اب وہ گنوا رہے ہیں کہ جی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب وہاں گئے تو چونکہ ڈوگر صاحب آ گئے اس لیے اب پنجاب سے کوئی نہیں آنا چاہیے. اب میڈم سمن جو ہے وہ کراچی چلی گئی ہے سندھ, تو سومرو صاحب یہاں موجود ہیں تو وہاں سے بھی نہیں آنا چاہیے. بلوچستان کے 2 ججز آلریڈی موجود ہیں. کے پی کے سے یہ بڑا دلچسپ ہے, اعظم صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے ڈسٹرکٹ ان سیشن میں, وہاں سے ان کو لے آئے اسلام آباد ہائی کورٹ, تو انہوں نے کے پی میں ان کو ڈال کے کہا جی کہ چونکہ وہ کے پی سے ہیں, میرا خیال ہے مردان سے ہیں یا کے پی کے کسی علاقے سے, تو اب بابر ستار ان کی جگہ چلے گئے, لہٰذا اب ٹرانسفر جو ہے وہ وہاں سے یہاں نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی لینے اتھو لو. جی اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر جو بظاہر جو نام 2 چل رہے ہیں جی, انہوں نے 2 بڑے فیصلے بھی سنائے ہوئے ہیں 2 جج صاحبان, ایک ہمایوں دلاور صاحب ہیں اور دوسرا شاہ رخ ارجمن صاحب ہیں. اچھا مزے کی بات وہ بھی دونوں کے پی سے, اگر وہ دونوں اپوائنٹ ہو گئے اور وکلا میں سے کوئی نہ ہوا تو پھر یہ معاملہ ایک اور جانب جو ہے وہ چل پڑے گا. تو اب اسلام آباد کے جو وکلا ہیں ان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ اس کو کیسے اس میں سے کامیاب ہوتے ہیں, یا بہرحال رویے بدلے ہیں. ویسے 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے, اس میں بھی یہ ڈلوائی جا سکتی ہے, انداز بھی بدلے ہیں, رویے بھی بدلے ہیں, بار کے بھی بدلے ہیں, اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے بھی جو انہوں نے لیٹر ابھی لکھا ٹرانسفر کے خلاف. تو بہرحال یہ سچویشن ہے, ہر ایک نے مزہ جو ہے وہ اپنے اپنے وقت پہ چکھنا ہے. تو جو جسٹس محسن اختر کیانی اور بابر ستار جب پیر کے روز یہاں سے گئے, ان کے سارے ملازمین واپس بلا لیے گئے, تو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا ہوئی, تو اس پہ بار بھی نہیں بولی. تو بہرحال یہ اپڈیٹس ہیں. بہت شکریہ جوئی صاحب. آپ کو ناظرین ہم مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.